हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए, जो सब नामों से ऊंचा नाम है, खूबसूरत नाम है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारी नजात, हमारी मुखलसी इस खूबसूरत नाम यीशु नाम में पाई जाती है और हम उसके जानने वाले हैं, उसके मानने वाले हैं और उसके नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा नाम जो है मिला है। और लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हम अपने गुनाहों ही में थे, लेकिन खुदावंद यीशु ने आके हमारा हाथ पकड़ा। उसने हमें कहा कि तुम मेरे हो। बेशक हम बागी हुए, हमने गुनाह किया उस वक़्त से जब आदम बाग एदन से निकाला गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये फ़ज़ल है, हमारे खुदा बाप ने हमारे लिए दोबारा से खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रास्ता बनाया कि हम उसके पास आ सकें। हाँ, अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके बड़े कामों के लिए, उसकी रहमतों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों पे हमेशा हैं। ऐ खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे हैं, तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। खुदावंद हम तेरी हजूरी में जब आते हैं तो अपने आप को खाली करते हैं और चाहते हैं कि ऐ खुदा हमारी ज़िंदगियों का तू कंट्रोल ले। और ऐ खुदावंद हम तेरी हजूरी में ऐ खुदावंद तुझे ऊंचा करें, तुझे मुबारक कहें, क्योंकि तू इसी लायक है। और हमें या खुदावंद उस तरह की प्रस्तिश करना सिखाया खुदावंद, जैसे तू चाहता है उस तरीके से दुआ करना सिखा, उस तरीके से या खुदावंद अपनी हुजूरी में आना सिखाया खुदावंद, जो तेरे दिल को भाए, जो तेरे दिल को या खुदावंद खुशी दे। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है और चाहते हैं कि या खुदावंद हमारे साथ होना पूरी है खुदावंद मीटिंग में। ऐ खुदावंद साज़ों पे, आवाज़ों पे तेरे हाथ को चाहते हैं, तेरी हुजूरी को चाहते हैं। खुदावंद तेरा जलाल साहिर हो और तेरा नाम ऊंचा हो। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल लिखा है कि अपने सारे दिल से, सारी जान से, सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। सबसे बड़ा हुक्म ये है, मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चावांगा, चलांगा तेरी रातें में, ते मेरा रहनुमा तू है यहोवा, तू यो जानन मेरी जिंदगी दा किला तू है। मिलके खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं। आसरा तुम्हें मैं तेनू ही पुकारांगा, है मेरा आसरा तुम्हें। मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चावांगा, मैं तेनू अपनी नाल चावांगा, चलांगा तेरी रातें में, ते मेरा रहनुमा तू है, चलांगा
सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा तूने ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है। याद रखें, हम अपने ईमान का इकरार कर रहे हैं इस वक्त। हम शैतानी कुव्वतों को इस वक्त बता रहे हैं कि यीशु हमारे साथ है। तुम्हारा कोई असर नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी यीशु का मस्कन है, इसमें यीशु मसीह रहता है। मिल के कहेंगे, ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से हो गया हार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब
میں پہنے ہوں مجھ میں وہ زندہ ہے، یسوع کو میں پہنے ہوں مجھ میں وہ زندہ ہے، یسوع کو میں پہنے ہوں مجھ میں وہ زندہ ہے۔ آمین۔ یہ ہماری فتح کا اعلان ہے، یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے اندر ہے۔ یسوع کو جب اپنی زندگیوں میں ہم پہنتے ہیں تو دشمن کی کوئی چال ہمیں چھو نہیں پاتی ہے۔ بے شک اس کی کوشش ضرور رہتی ہے کہ مسیحوں کے نقصان پہنچائے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جو لہو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں صاف کرتا ہے۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کا لہو جب اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم دھل جاتے ہیں، ہم پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہ لہو نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے 2000 سال پہلے شاید بہایا گیا، یہ ایک قیمتی لہو ہے، اس میں زندگی ہے، آپ کی نجات ہے، میری نجات ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں کسی طرح سے سٹرگل کر رہے ہیں، کوئی فائنینشیل سٹرگل ہے، ریلیشن شپ میں سٹرگل ہے، تو آج یہ لہو ہے جو کہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑتا ہے، جو کہ نا امیدیوں کو امید میں بدل دیتا ہے۔ ہم ایسے پاورفل خداوند کو سرو کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ او تیرا لہو، تیرا لہو، تیرا لہو پاک کرتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو
जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब भावें चांदी नाले सोना, जाने सदरा दे पुत तेरे सारे, नजर नाने तेरे रेत दे मनारे। जाने सदरा दे पुत तेरे सारे, नजर नाने तेरे रेत दे मनारे। एक दिन मिट्टी विच मिट्टी सब होना, एक दिन मिट्टी विच मिट्टी सब होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब भावें चांदी नाले सोना, याद रखें खुदावंद के कलाम में खुदावंद को एक शिकायत अपने लोगों से थी और आज तक भी है कि तुम होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। आए आज अपने दिलों को खुदावंद के साथ लगाएं, सिर्फ मुंह से महज उसका नाम नहीं लेना बल्कि दिल से उसे पुकारना है। सुने खुदा क्या कहता है। उच्चियां नमाज़ां दे तू लावें बड़े तड़के, सखना ते होला पांडा बोता पे आखड़ के। उच्चियां नमाज़ां दे तू लावें बड़े तड़के, सखना ते होला पांडा बोता पे आखड़ के। ओह कुछ वड्डना है जेड़ा अज होना, ओह कुछ वड्डना है जेड़ा अज होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब भावें चांदी नाले सोना, थोड़े दिन होर तेरी हस्ती है प्यारे, जगते मुसाफरां दी बस्ती है प्यारे। थोड़े दिन होर तेरी हस्ती है प्यारे, जगते मुसाफरां दी बस्ती है प्यारे। तुर जाना है तो तू ते वांग परोना, तुर जाना है तो तू ते वांग परोना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब भावें चांदी नाले सोना, दुनिया दा रब भावें चांदी नाले सोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना, सच्चे अगे झूठे दा नहीं पैर खलोना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना, मेरे यीशु जया कोई नहीं होना। दुनिया दा रब भावें चांदी नाले सोना। आमीन। हमारे यीशु की जो ज़ात है उससे कोई ना कभी रिप्लेस कर पाया है ना कभी कर पाएगा। बहुत से लोगों ने आके दावा किया है कि हम जो हैं तुम्हें ये राह दिखाएंगे, आसमान की राह दिखाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी, लेकिन किसी ने प्रॉमिस नहीं किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा साफ कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। और हम इस
بات کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ان مبارک لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ راہ ہے، وہی حق ہے، وہی زندگی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس وقت اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اسی دوران خداوند کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، خداوند سے کہتے ہیں خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، مجھے اس وقت تو چاہیے، میرا ہاتھ پکڑ کے چل ہے خداوند۔ یہ زندگی میں بہت سے ایسے اندھیرے ہیں، بہت سی کھائیاں ہیں جن میں میں گر سکتا ہوں اگر اے خداوند تو میرا ہاتھ نہ پکڑے۔ داؤد کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ اے خداوند تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ خداوند کا شکر کریں اس بڑے پیار کے لیے، اس بڑی رحمت کے لیے جو آپ پہ اور مجھ پہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند اس وقت ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، اور اے خداوند تیرا کلام جیسے کہتا ہے کہ تمہارے بدن میرا مقدس ہے، اے خداوند تیرا روح ان میں بستا ہے۔ اے خداوند واقعی میں اے خداوند آج ہماری زندگیاں تیرے روح کے بسنے کی جگہ بن جائیں، تیرا مقدس بن جائیں۔ بہت سی وہ چیزیں اے خداوند میں اپنے آپ کو سب سے پہلے تیرے سامنے لے کے آتا ہوں جو کہ اے خداوند میری زندگی کو آکیوپائی کیے ہوئے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی کو آکیوپائی کیے ہوئے ہیں۔ تو اے خداوند انہیں چھٹکارا دے، وہ تیرا کلام آ جائے خداوند ایک نیا کام تیرے لوگوں کی زندگی میں کرے۔ تیری خادمہ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، ہر منہ سے نکلا ہوا الفاظ ترقی کا، تبدیلی کا، رہائی کا سبب ہو۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی دوران اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میرا ہاتھ پکڑ کے چل یسوع، طوفان بڑے ہیں راہوں میں، میرا ہاتھ پکڑ کے چل یسوع، طوفان بڑے ہیں راہوں میں بھٹک نہ جاؤں کہیں، مجھے رکھنا پریم پناہوں میں، مجھے رکھنا پریم پناہوں میں، میرا ہاتھ پکڑ کے چل یسوع، طوفان بڑے
यकीनन हमारा खुदावन तूफ़ानों में, अंधेरों में, मुसीबतों में हमें संभालता है, उठाता है, हमारा हाथ पकड़ता है। आए उसकी आवाज़ को सुने और रे खुदावन आज तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में बड़े फले सोगना फल लेकर आए, बेतासिर वापस ना लौटे। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। कैमरे की लाइट नहीं ऑन। हालेलुया हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो इस खूबसूरत मौके के लिए कि आज खुदा ने हमें फिर अपने फ़ज़ल से ये वक़्त दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत प्यार सलाम। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तू हमें प्यार करता है खुदावन। आयु खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, तू हमें सिखाता है, तू हमारे जहनों को रोशन करता है। आयु खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने अपने शागिर्दों के जहनों को रोशन किया था कि वो किताब मुक़द्दस को समझें। खुदावन तू हमें कितना प्यार करता है खुदावन। आयु खुदावन जब कोई स्किल्स सीखने के लिए जाता है, कोई ट्रेन हो रहा होता है खुदावन, तो खुदावन वो कितना खुश होता है कि मैं आज जा रहा हूँ कि मैं थ्योरी सीख सकूँगा, मैं नॉलेज हासिल कर सकूँगा, फिर मैं प्रैक्टिकल कर सकूँगा। आई खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, तूने बाप से जो बातें सुनी वो हमें बता दी। और आई खुदावन इस दुनिया में तेरे कलाम की बातें हमें आई खुदावन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब बनाती हैं। आई खुदावंद सुख से रखती हैं। तेरे कलाम की बातें हमें चैन देती हैं। आई खुदावंद तू हमें शादमान करता है। आई खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने दुनिया में जीने के लिए जो कुछ हमें चाहिए था आई खुदावंद तूने दे दिया। आई खुदावंद जब कोई किसी को ट्रेन कर रहा होता है, अगर वो फेथफुल ना हो तो वो पता नहीं कितनी देर लगा देता है उसे सारी बातें बताने में। लेकिन आई खुदावंद तू हमसे इतना वफ़ादार है कि आई खुदावंद बाप की बातें सुन के तूने हमें दे दी हैं। आई खुदावंद तू वफ़ादार गवाह है। और आई खुदावंद आज जब हम तेरे ज़िंदा कलाम को सीखते हैं तो इसे अपने दिल में रख सकें। और आई खुदावंद जब जब ये जहाँ जहाँ पहुँचे, जहाँ जहाँ तू इसे पहुँचाना चाहे, आई खुदावंद यीशु जी तू मुमकिन करना कि लोग सुने, इसे अपने दिल में रखें, तेरे कलाम पर अमल करें। और आई खुदावंद हम सब आसमान की बादशाहत में कामयाबी से तेरे पास पहुंच सकें, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो कि आज हम मुकाशफा उसका 14वां बाब सीखेंगे। तो मुकाशफा 14वां बाब उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सेऊन के पहाड़ पर खड़ा है
اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص. تو یہ آیت کا آدھا حصہ ہے تاکہ ہم تصویروں کے ذریعے سے تھوڑے تھوڑے حصے کو سیکھتے جائیں. تو ہم جہاں دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ کوہ سیون پہ برا کھڑا ہے اور ذبح کیا ہوا برا ہے. یسوع مسیح کے بہت سارے ٹائٹلز ہیں، بہت سارے اس کی خصوصیات ہیں، لیکن یہ والی خصوصیت کہ وہ ذبح کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے، وہ اپنی اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہوئے یہاں پر کھڑا ہے، کیونکہ اس سے اس نے ہمیں خرید لیا ہے. وہ جب ذبح کیا ہوا برا کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اور وہ میرے ہیں. اس کا ذبح کیا ہوا کھڑا ہونا یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے ہماری قیمت ادا کی اور وہ ہم اب اپنے نہیں ہیں، ہم اس کے ہیں، اور اس کا پیار ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی اس قربانی سے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ جو دوسری تصویر ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا ہے، وہ تھرون پہ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، 1,44,000. یہ وہ ہم نے سیکھا تھا یہ کون لوگ ہیں جن کی خداوند نے 3.5 سالوں میں مشکل کے وقت میں ان کی پرورش کی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے، انہیں ہر طرح سے ان کو جانی نقصان نہیں ہونے دیا. اور خدا ان کی نہ صرف یہ کہ جانی نقصان نہیں ہونے دیا بلکہ کھانا روٹی پانی خدا ان کی حفاظت ان 3.5 سالوں میں کرتا رہا ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ سیون کے اوپر کون کھڑا ہے؟ برا کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ یہ 1,44,000 شخص. اگرچہ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کو قبول کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو 1,44,000 لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسرائیل میں سے چھڑائے ہوئے بچائے ہوئے یعنی نجات یافتہ لوگ جو آخری وقت میں یسوع کو قبول کریں گے. یہاں پر یہ ان کا ذکر ہے. اور برے کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سیون کے اوپر کھڑا دیکھ رہے ہیں. اب سیون کا پہاڑ یہ کہاں پر ہے اس کے متعلق ہم دیکھیں گے. اور یہ سیون جو ہے یہ دو ہے، ایک یہ زمینی سیون ہے، ایک آسمانی سیون ہے. تو یسوع مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ آسمانی کوہ سیون پر کھڑے ہیں، کیونکہ زمینی کوہ سیون جو ہے وہ والا وقت ہمیں نہیں نظر آتا کہ جیسے خداوند یسوع مسیح زمین پہ آئے، یسوع مسیح یروشلم میں رہے، یسوع مسیح ان جگہوں کے اوپر چلتے پھرتے رہے، لیکن اب وہ آسمان پہ ہیں. اور جو ان سے یہ 1,44,000 لوگ ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ فیتھ فل رہے ہیں، کامیاب رہے ہیں اور اب آسمان کی بادشاہت میں اس کے پاس ہیں. لیکن ہم اس سے پہلے کہ یہ مقام یعنی آسمانی کوہ سیون کے اوپر بات کریں، ہم پہلے زمینی کوہ سیون کو دیکھیں کہ یہ کہاں پر تھا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیون جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے کیا ہے؟ بہت اہم مقام تھا. یروشلم شہر سیون کہلاتا ہے. جو یروشلم شہر ہے وہ بذات خود بھی کیا کہلاتا ہے؟ سیون کہلاتا ہے. اور اس شہر میں موجود ایک پہاڑ بھی ہے، وہ پہاڑ بھی کوہ سیون کہلاتا ہے. اور جو کوہ سیون ہے اس کو آسمان کی بادشاہت کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور آسمان کی بادشاہت کے لیے بھی. پھر ہم اگلی سلائیڈ میں جائیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کوہ سیون جو ہے وہ یہوہ اسرائیل کے خدا کی سکونت کا ہے. اور اس کے حوالہ جات ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ یسایہ 8:18، پھر زبور 74 اس کی دوسری آیت میں وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو کوہ سیون ہے وہ یہوہ اسرائیل کے خدا کی سکونت کا ہے. یعنی زمینی کوہ سیون کی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. اور پھر زمینی کوہ سیون یعنی کہ یروشلم، خدا کی نگاہیں اس کے اوپر ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے ویسے خدا اپنے لوگوں کو اب سے اب تک گھیرے رکھے گا. خدا کی نگاہیں یروشلم پہ ہیں، وہاں پہ اس کی حضوری رہتی ہے. اور کیونکہ وہاں پہ ہیکل تھی، اگرچہ خدا کے جو سے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ اچھے وفادار نہیں رہے. سیون کے رہنے والے اسرائیلی لوگ، یروشلم کے رہنے والے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوایا. پھر بھی خدا کے وعدے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یروشلم کے ساتھ ہیں، سیون کے ساتھ ہیں.
اور پھر یسایہ 24:23 میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر سیون میں کون بادشاہ ہے؟ خدا بادشاہ ہے۔ پھر ہمیں زبور 2 اس کی 6 آیت میں بھی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ خدا نے اس جگہ کو داؤد بادشاہ کی سکونت گاہ کے طور پہ بھی رکھا، اور اس طریقے سے خدا ان بادشاہوں کے ذریعے سے، ان بادشاہتوں کے وسیلے سے خدا اپنے جلال کو ہمیشہ ظاہر کرتا رہا ہے، اور سیون وہ جگہ ہے جہاں سے خدا کے کام ظاہر ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے، اور یروشلم، ابھی ہم نے کیا بات سیکھی ہے کہ یروشلم پورا کا پورا یروشلم کوہ سیون کہلاتا ہے، سیون کہلاتا ہے، اور وہاں پر ایک پہاڑی بھی ہے جس کا نام کوہ سیون ہے، یعنی یروشلم سیون پہ ہی بستا ہے، وہ سیون ہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، یہاں پر ہوئی۔ یسوع مسیح کو مصلوب یہاں پر کیا گیا، یسوع مسیح اسمان پر یہاں سے اٹھائے گئے، اور اسی طرح سے یسوع مسیح اسی جگہ پر واپس آئیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جیسے تم نے شاگردوں کو، فرشتے کہتے ہیں کہ جیسے تم نے یسوع کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح سے یہ واپس آئے گا۔ تو زمینی کوہ سیون جو ہے اسے بھی خدا نے بہت اہمیت دی، اور اس جگہ سے خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، اپنے کاموں کو ظاہر کیا۔ لیکن یہ جو ان سے 1,44,000 لوگ ہیں، یہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آسمانی کوہ سیون پہ ہیں۔ تو آئیے ہم آسمانی کوہ سیون کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ تو عبرانیوں 12واں باب اس کی 22 آیت کو ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، یہ ہر سلائیڈ میں تھوڑا تھوڑا حصہ، یعنی کہ پوری آیت مکمل نہیں، پھر ہم آگے دیکھتے جائیں گے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس، اور اگلے حصے میں ہے کہ آگے ہو، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی کوہ سیون ہے، اور اس کو کیا کہا گیا ہے کہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر۔ تو سیون جو ہے وہ کس کا شہر ہے؟ زندہ خدا کا شہر ہے، اور اس کا ایک اور نام کیا بتایا گیا ہے کہ یہ آسمانی یروشلم ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ زمین کے اوپر جو ان سے نام ہیں، ان کو خدا کتنی زیادہ عزت دیتا ہے، اور یہ کتنے قائم رہنے والے ہیں، کہ جو سیون ہے وہ زمین کے اوپر ایک پہاڑی کا نام ہے، اور یروشلم سیون کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے یہی نام آسمان کے اوپر اپنے لوگوں کی رہائش گاہ کو دیا، اسے سیون کہا، اسے نیا یروشلم کہا۔ اسی طرح سے ہم اپنے ناموں کو دیکھیں، ہمارے نام کتنے زیادہ خداوند نے ان کو ایک مقام دیا ہے کہ ہمارے نام کتاب حیات میں موجود ہیں، اور خدا ہمیں ہمارے نام سے جانتا ہے۔ تو یہ جو ان سے 1,44,000 ہیں، یہ کامیاب ہو کے کہاں گئے ہیں؟ آسمانی یروشلم میں، آسمانی کوہ سیون میں۔ اور پھر 22ویں آیت کا اگلا حصہ کیا کہتا ہے؟ اور لاکھوں فرشتوں کے پاس آ گئے ہو، کہ تم کس کے پاس آئے ہو؟ زندہ خدا کے پاس آئے ہو، آسمانی یروشلم میں آئے ہو، اور لاکھوں فرشتوں کے پاس، جہاں پہ بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو فرشتے کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ ہم اس آسمانی، یعنی یہ 1,44,000 لوگ جن کا ذکر یہاں پر ہے، اور ہم جو مقدسین ہیں، ہم بھی آسمانی یروشلم میں لاکھوں فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم ان پہلوٹوں کی عام جماعت، پہلوٹے کن کو کہا گیا ہے؟ جو کلیسیا ہے، یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر 23 آیت میں ہم چلیں، لکھا ہوا ہے، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں، ہم ان کے ساتھ، کیونکہ اینڈ پہ جا کے آگے ہو، تو ہم ان سب کے ساتھ آگے ہو، یہ ملاتے ہوئے پڑھتے جائیں تاکہ ہمیں ٹھیک سمجھ آئے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم ان سب کے پاس آگے ہو، یعنی کہ آسمانی یروشلم میں لاکھوں فرشتوں کے پاس، جہاں پہ وہ ہیں، اور جہاں پہ مقدسوں کی جماعت ہے، اور سب کے منصف، وہاں پر خود سب کا منصف کون ہے؟ ہمارا یسوع مسیح موجود ہے، کیونکہ خدا باپ نے سارا اختیار، عدالت کا سارا اختیار یسوع مسیح کو دیا ہے۔
تو وہاں پر کون ہے؟ ہمارا منصف ہمارا یسوع ہے، اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں. تو وہاں پر کون ہے؟ نئے یروشلم میں ہمارا منصف بھی ہے، اور روحوں کو کامل کرنے والا ہے. اور جن روحوں کو اس نے کامل کیا اپنے خون کے وسیلے سے، کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم اس کی پرفیکشن کے لیول سے بہت نیچے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم راست باز ہو، میں نے تمہیں راست باز ٹھہرایا ہے، کون تمہیں ناراض ٹھہرائے گا. اور جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کامل کی ہوئی روح ہو جو اس وقت میرے پاس ہو، تو ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں. ہم کبھی بھی ہمیشہ یہ نہ کہتے رہے کہ نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں خدا کی حضوری میں آ سکوں. نہیں، اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے، اور ہم اپنے لیے اقرار کریں کہ ہم راست باز ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے ذہن کو نیا بناتا جاتا ہے، اور اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں صاف کرتا رہتا ہے. اور اسی صفائی کو لیتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہت میں کامل روح کی طرح اس کی حضوری میں پیش ہوں گے. تو وہ جگہ جہاں پر اس نے کامل کر کے لوگوں کو پہنچا دیا ہے، ہم اس جگہ پر ہوں گے. اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. تو نئے یروشلم میں کون ہے؟ ہمارے عہد کا درمیانی ہے. کس کے درمیان وہ عہد کا درمیانی بنا؟ خدا باپ اور ہمارے درمیان میں وہ عہد کو قائم کرنے والا درمیانی ہوا ہے. اور یہاں تصویر میں بہت اچھی یہ تصویر ہے کہ صلیب ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے، جو ہمیں باپ کے ساتھ ملاتی ہے، جو ہمارے گناہوں کو دور پھینکتی ہیں. اور ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو گیا ہے. اور وہ خون حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، کیونکہ حابل کے خون کے لیے لکھا ہے کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے. لیکن یسوع مسیح کا خون کیا کہتا ہے؟ باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو یہ جو سے 1,44,000 لوگ ہیں، یہ کہاں پر ہیں؟ آسمانی کوہ سیون پر ہیں. اور ہم نے آسمانی کوہ سیون کی خصوصیات پڑھی کہ وہاں پر یسوع مسیح ہے، وہاں پر وہ ہمارا منصف ہے، وہ روحوں کو کامل کرنے والا خدا ہمارا بادشاہ وہ وہاں پر ہے. اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں باپ کے ساتھ ملایا ہے، اور ہم اب اس کے پاس اس جگہ پر ہیں، یعنی آسمانی کوہ سیون پر، جہاں پر خدا کے مقدسین ہوں گے. اور اس وقت جن کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ 1,44,000 لوگ ہیں جو برا کے ساتھ کوہ سیون کے اوپر ہیں. پھر مکاشفہ 14واں باب اس کی پہلی آیت کا اور کچھ اگلا حصہ ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. تو جو آسمانی کوہ سیون کے اوپر کھڑے ہیں 1,44,000 لوگ، ان کے ماتھے پہ کس کس کا نام ہے؟ خدا باپ کا، خدا بیٹے کا. اور جن پر مہر کی گئی، ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ مکاشفہ 7واں باب 4 آیت، جس میں جو ہم پہلے سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ان پہ مہر کی گئی تھی. تو اب وہی لوگ جن پہ مکاشفہ 7واں باب 4 آیت کو ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ وہاں ان پہ مہر کی گئی، لیکن ابھی مکاشفہ 14ویں باب میں ہم ان کو کوہ سیون پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ جب 7واں باب ہے تو ان پہ جب مہر کی گئی اس وقت یہ زمین پہ تھے، اور خدا نے زمین پہ رہتے ہوئے ان پہ مہر کی کہ ان کی حفاظت کی جائے گی. ہم سب مہر شدہ ہیں. ہم زمین کے اوپر اگر اس وقت ہمارے اوپر روح القدس کی مہر نہیں ہے تو آگے بھی ہم مہر شدہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. جو خدا کے لوگ ہیں خدا نے ان کے اوپر مہر کی ہوئی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے تو تم پہ پاک معودہ روح کی مہر لگی. تو ہم اس روح کو، اس مہر کو لیے ہوئے اس دنیا میں آگے چلتے چلتے اپنے ابدی گھر میں داخل ہوں گے.
تو جو مکاشفہ 7:4 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یوحنا سنتا ہے کہ جن پر مہر کی گئی ہے ان کا شمار یوحنا نے سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی، یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ اور آگے چلتے ہوئے سارے قبیلوں کے نام درج ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ ہر قبیلے میں سے اس قبیلے میں سے اس قبیلے میں سے، یعنی تمام قبیلوں کے اوپر 12 ان میں سے خدا نے چنا ہے، 12,000 کو چنا، اور ان کا جو ٹوٹل ہوا وہ 1,44,000 ہوئے لوگ۔ یعنی یہ جو ہر قبیلے میں سے 12,000 چنے گئے ہیں، یہ آخری وقت کی فصل کے بارے میں صرف ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شروع ہی سے خداوند نے بہت سارے لوگوں کو اسرائیل میں سے بھی نجات دی ہے اور پوری دنیا میں سے بھی دے رہا ہے۔ پھر ہم اسی پہلی آیت میں مکاشفہ 14واں باب پہلی آیت میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ، یعنی برہ کے ساتھ 1,44,000 کھڑے ہیں۔ تو کے ساتھ کے متعلق ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں 13واں باب اس کی 5ویں آیت کا کچھ حصہ یہاں پر آیت میں نے لکھا ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت یہاں لکھا ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ تو خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ آگے ابدیت میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں، آپ اور 1,44,000 ہم سب برے کے ساتھ ہوں گے۔ تو کتنی ایک حوصلہ دینے والی یہ آیت ہے، کیونکہ ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جب ہم دنیا کی مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں پھر حوصلہ دیتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار ہوں گا نہیں، میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیا کبھی چھوڑوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہمیں کیا ہے؟ دلیری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر انسان میرا مقابلہ کر بھی رہا ہے، دشمن میرا مقابلہ کر بھی رہا ہے، لیکن خدا میرا مددگار ہے، اس لیے میں خوف نہیں کروں گا، اور انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ اور یہی ایمان ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پہ نہ اپنے ذہن میں اس کو پاور لینے دیں، اور دیکھی ہوئی چیزوں کے اوپر نہ جائیں کہ یہ دیکھو یہ کام شروع ہوا ہے نا، اب یہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا انجام اور زیادہ برا ہوگا، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ دشمن نے کام کیا ہے، لیکن خدا میری طرف ہے، خدا میرا مددگار ہے، میرا معاملہ اس کے حضور میں ہے، اس نے میرے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور میں فتح مند ہوں، میں ان ساری مشکلوں میں سے نکل چکا ہوں، اور میں اس کامل ڈیلیورنس کو، کامل طور پہ رہائی کو میں حاصل کروں گا۔ میرا کوئی عزیز جس کے لیے میں آج دعا کر رہا ہوں کہ وہ خدا سے بہت دور ہے، لیکن ہماری آنکھیں آسمان کے اوپر ہیں۔ جیسے اگر کوئی شیشہ ہے، شیشے کا رخ اگر ہم آسمان کی طرف کریں تو اس میں سے آسمان نظر آئے گا، اگر ہم شیشے کا رخ زمین کی طرف کریں تو ہمیں زمین نظر آئے گی۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جو زمین کے اوپر جو کچھ بھی ایول ہے اس کے اوپر ہماری نظریں نہ رہیں، بلکہ ہماری نظریں جو خدا کر رہا ہے، کیونکہ دونوں کام کر رہے ہیں، شیطان اور ہمارا جسم اور دنیا سب کچھ وہ بھی کام کر رہی ہے، اور دوسری طرف خدا بھی کام کر رہا ہے، تو ہماری نظریں خدا کے کام کی طرف رہیں، اس کو بولیں، اس پر ایمان رکھیں۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ اور خداوند ہمیں ایمان کی قوت دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ کلام کو ہی بولا کریں۔ کیا بولا کریں؟ کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرا مددگار ہے، انسان میرا کیا کر سکتا ہے، اور میں خوف نہیں کروں گا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 14واں باب اس کی 2 آیت، یہاں لکھا ہے
مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں۔ تو یوحنا کس طرح کی آواز سن رہا ہے؟ جس طرح کی کوئی زور کے پانی کی آواز ہوتی ہے یا زور کی گرج کی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی بادل گرجتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں تصویر میں اس طرح سے پتہ چلتا ہے، ہم یہ دیکھ کے اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ آواز کس طرح کی اس کو سنائی دی، جیسے زور کے پانی کی اور بڑی گرج کی سی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے اس نے آواز سنی۔ لیکن اس گرج میں کس طرح کا اس سے وہ کیا سنائی دے رہا تھا؟ کہ کیا پانی کے گرنے کی آواز تھی؟ نہیں، بلکہ کیا تھا کہ جیسے کوئی بربت نواز بربت بجاتے ہوں۔ تو یعنی کہ ایک اونچی آواز تھی، ایک زوردار آواز تھی، اور بربت نواز بربت بجا رہے تھے۔ تو یہی 1,44,000 لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں بربتیں ہیں اور وہ خدا کی تمجید کر رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے۔ اور پھر آگے ہم تیسری آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ تو اب یہ جو سے 1,44,000 لوگ ہیں جو آسمانی کوہ سیون پہ کھڑے ہیں، تو یہاں پر وہ آسمانی کوہ سیون کیا ہے؟ خدا کا تخت ہے۔ لکھا ہوا ہے وہ تخت کے سامنے کھڑے ہیں، چاروں جانداروں اور بزرگوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہاں پہ بہت سارے فرشتے ہیں، چاروں جاندار ہیں، بزرگ ہیں، اور یہ جو ان سے چھڑائے ہوئے لوگ ہیں اسرائیلی، جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا، اس لیے ان کو چھڑائے ہوئے کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو اپنی زندگی دی، اور جو کوئی یسوع کو اپنی زندگی دیتا ہے وہی چھڑایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کس چیز سے ہم چھوٹ جاتے ہیں؟ جہنم سے چھوٹ جاتے ہیں، دکھوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس ہم ہمیشہ اس کے پاس اچھی جگہ پر رہنے کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ آگے ہم چوتھی آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ اب ان چھڑائے ہوئے لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں، جو نہ صرف ان 1,44,000 لوگوں کی خصوصیات ہیں بلکہ تمام یسوع مسیح کے خون خریدوں کی ایک ہی خصوصیات ہیں۔ اور وہ کیا خصوصیات ہیں؟ ان میں سے ایک جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو عورتوں سے مراد کیا ہے؟ عورت دو عورتیں ہیں جن کا بائبل میں ذکر ہے، یعنی ایک مسیح کی دلہن ہے اور جو اس کی بیوی ہے، اور ایک جو ہے وہ کسبی ہے۔ تو کسبی یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ وہ اپنے آپ کو دونوں میں سے کسی ایک طرف کر سکتے ہیں، ایک گروپ میں دے سکتے ہیں، یا تو وہ مسیح کی دلہن ہوں گے یا وہ کسبی ہوں گے۔ تو کسبی کون ہے؟ جو اپنے اصل دلہے کو چھوڑ کے وہ کسی غیر کے پاس جاتی ہے۔ تو غیر کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ دشمن ہے۔ تو وہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، وہ سب لوگ یعنی وہ سارے عقیدے، وہ سارے خدا، وہ ان کی پیروی کرنے والے، وہ وومن کہلائے گئے ہیں، وہ عورت کہلائے گئے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس کو اس طور سے لیں، شادی کرنے سے منع کرنے کو، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے شادی کرنا، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور خدا نے جو پہلی شادی ہے وہ خود ہی کروائی۔ خدا ہوا کو آدم کے پاس لے کے آیا اور خداوند نے انہیں برکت دی تھی۔ خدا نے کہا تھا بڑھو، پھولو، پھلو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ تو یہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے آلودہ ہونا، اس کا مطلب ہے ناپاک ہو جانا۔ تو شادی کرنا ناپاکی نہیں ہے، بلکہ خدا نے شادی کو پاک بندھن کا ہے۔ اور لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ان سے لوگ 1,44,000 ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، تو یہ روحانی ایک اصطلاح ہے جو یوز کی گئی ہے کہ انہوں نے کوئی خدا کے کلام سے ہٹ کے دوسرے عقیدوں کی پیروی نہیں کی ہے، یہ دوسرے خداؤں کے پیچھے نہیں گئے ہیں،
بلکہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم تصویر میں بھی ہم دیکھیں کہ جس طرح سے خداوند نے کہا تھا 5 کنواریاں جو عقل مند ہیں، یا 10 کنواریاں جو ساری کی ساری کنواریاں ہیں، یعنی یہ کہ وہ خداوند نے اپنے لیے ان لوگوں کو بنایا تھا کہ وہ خدا کی حمد کریں، لیکن ان میں سے 5 تھیں جو دنیا میں چلی گئیں، دنیا کو انہوں نے اپنا خدا اور اس کی پیروی کرنا شروع کی، انہوں نے ان دنیا کو اپنا مالک بنایا، شیطان کو اپنا مالک بنایا، لیکن ان میں سے 5 عقل مند کنواریاں تھیں۔ تو یہ جن سے سارے لوگ جن کے لیے لکھا ہے کہ وہ خداوند کے پیچھے چلتے رہے، کیا لکھا ہوا ہے ان کی خصوصیت کہ وہ کیا ہیں؟ کنوارے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا دل شیطان کو نہیں دیا، بلکہ وہ جس طرح سے یسوع کے حکم ہیں اسی طرح سے وہ یسوع کے حکموں کو جاننا چاہتے ہیں، پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پیروی کرتے کرتے دنیا کے اندر کنوارے رہے، عورتوں کے ساتھ یعنی غیر مذاہب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا۔ اور اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خداوند کا خدا سے پیار کرنے والا شخص ہے، وہ یسوع سے پوچھتا ہے یسوع میں کیا کروں، میں کیسے تجھے پیار کروں؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو میرے حکموں پر عمل کر، اسی سے یہ ظاہر ہوگا کہ تو مجھے پیار کرتا ہے۔ تو جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا سے الگ ہیں اور وہ کنوارے ہیں، وہ خداوند کے لیے ہیں۔ اگلے حصے میں یعنی 14ویں باب کی 4 آیت کا اگلا حصہ یہاں لکھا ہے، یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ان سے 1,44,000 ہیں، یہ زمین کے اوپر، یہ اس وقت میں تو نہیں تھے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، بلکہ یہ آخری وقت کی فصل ہے، لیکن یہ زمین پر یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جہاں جہاں یسوع جاتا رہا، یعنی کہ جو اس کی ٹیریٹری ہے، جو یسوع مسیح کا ایریا ہے، جو یسوع مسیح کی باؤنڈریز ہیں، یسوع مسیح کی حدود ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں رکھا ہے۔ وہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تھے، اور اس وقت وہ آسمان کے اوپر ہیں۔ تو لکھا جہاں کہیں برا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ پھر 4 آیت کا ہی اور اگلا حصہ ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اور یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ تو ان کی ایک اور خصوصیت کیا بتائی گئی ہے کہ یہ پہلے پھل ہیں۔ تو پہلے پھل جو ہمیں بالکل اس کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری فصل کا پہلا پھل ہے، تو اس سے یہاں ان لوگوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے پھل ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسرائیل میں سے پہلے بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے یسوع کو اپنی زندگی دی ہے، لیکن ان کو پہلا پھل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پہلے پھل کی ایک اور بڑی پیاری خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں جو وہ ایک اچھی فصل ہوتی ہے، یعنی جو اس کا بیسٹ پارٹ ہے، جو زمین سے جو کچھ بھی قوت ملی ہے، وہ پہلی فصل کو جو پہلی دفعہ آئی ہے اس نے اس قوت کو اپنے اندر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے وفادار رہے ہیں، وہ خدا کی حکموں پر عمل کرتے رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی بیسٹ ایفرٹ انہوں نے کیا ہے، اور خدا باپ نے ان کی مدد کی ہے کہ وہ اپنا آپ خدا کو دے سکیں۔ پھر یہ بھی جو پہلا حصہ دینا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ پہلا درجہ ہے، پہلا درجہ یہ نہیں کہ ہم کسی ایک جگہ پہ خدا کو جگہ دیں اور باقی جگہ ہم کہیں نہیں، اب تو یہ دوسرے تیسرے درجے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ کسی کے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ صبح کے ٹائم ہم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے گیت لگائے، انہوں نے کہا پہلا وقت خدا کو دینا چاہیے۔ پھر اگلے وقت میں جب ہم ان کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے گانے لگائے ہوئے تھے، فلمی گانے، تو انہوں نے کہا سارا وقت تھوڑی خدا کو دیتے ہیں، وہ پہلا وقت خدا کو دیا ہے۔ لیکن پہلا پھل ہونے کا مطلب یا پہلا وقت اس کو دینے کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں پہلا درجہ ہر وقت ہر لمحہ اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں سب سے پہلا درجہ ہے ہی اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ
پورا دن پوری رات ہر وقت وہ اس بچے ہی کا درجہ ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں اہم مقام دیا ہے۔ تو پہلے پھل ہونا یعنی کہ خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا، اونچا رکھنا، اور مکمل طور پر اس کی حکومت کو اپنے اوپر اس کا تسلط جاننا کہ میں خداوند کے خدا کا ہوں، وہ میرے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کا تسلط میرے اوپر ہے، اس کا درجہ اول ہے، اور اول درجہ دن کے ہر حصے میں اور ہر وقت میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک اور خصوصیت ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ تو یہ جو سیسو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وزن ہے انہوں نے کیونکہ جو وزنی چیز ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے، تو وزنی چیز کون سی ہے؟ سچائی۔ ان کی زندگی میں سچائی ہے جو وزن دار ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ زیرو ہے، وہ نیچے ہے، اور اوپر کون ہے؟ سچائی ہے، کیونکہ وہ سچائی ہمیشہ انہوں نے سچائی اپنے اندر رکھی۔ اور پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ بے عیب ہیں۔ اور بے عیب ہم کیسے بنتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی ہر کمزوری کو، ہر گناہ کو، ہر خرابی کو یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر دے دیتے ہیں، اور اس کے صلیب کا زور یعنی کہ خدا کی پیروی کرنے کا زور وہ صلیب سے لیتے رہتے ہیں۔ اور اپنے ذہن میں جو کوئی غلط بات چل رہی ہو، یعنی ہم ہوں گے تو بے شک راست باز، لیکن خدا کے کلام کے مطابق ہم کہیں گے اچھا میں یہاں پر میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا تھا، میں تو اس طور سے سمجھتا تھا، لیکن میری یہ کریکشن ہوئی ہے، جس میں اپنی بھی آپ کو ایک گواہی دیتی ہوں کہ میرے ذہن میں ایک سوچ تھی کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع کا لہو جو ہے وہ ہمیں نجات دیتا ہے، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن آگے چلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ جو یسوع مسیح کا خون ہے وہ تو ہمیں نجات دے چکا، اب ہم نے بائبل پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، یسوع کے ساتھ چلنا ہے۔ اب یسوع مسیح کے اگر ہم کہتے ہیں کہ یسوع کا خون تو بس اس کا کام وہیں تک تھا، لیکن نہیں، یہ بات میری سوچ غلط سوچ تھی، کیونکہ یہ چیزیں تو ہم نے کرنی ہے۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں قوت طاقت ملتی جاتی ہے کہ ہم دعا بھی کریں، کلام بھی پڑھیں، اس کا حکم بھی مانیں، لیکن یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں اس راہ میں چلاتا ہے، اور یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں ہر وقت پرفیکٹ کرتا ہے، یعنی پرفیکشن میں لے کے چلتا ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرے اپنے کام جو ہیں وہ اب بس میری مدد کریں گے، وہ کام ہم نے کرنے ہیں تاکہ خدا کی حضوری ہمارے لیے کام کر سکے، اس کا خون ہمارے لیے کام کر سکے، لیکن اس کے خون کی مدد کے بغیر نہ ہم شفا پا سکتے ہیں، نہ ہم درست سوچیں لے سکتے ہیں، نہ ہم کسی بھی بندھن سے رہائی پا سکتے ہیں، نہ ہم خدا کے کلام کی جو کہ مکاشفے حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع کا خون، پاک روح، خدا باپ، ہر وقت کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت تک یہ خدا کا کام تھا، یہ میرا کام ہے۔ ہم اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور ہر وقت کا درجہ اسی کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بے عیب بنتے جاتے ہیں، اور جب ہم آسمان پہ جائیں گے تو یہ پیاری بات ان 1,44,000 لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ وہ کون ہیں؟ بے عیب ہیں۔ خدا کی تمجید ہو، خداوند نے آج ہمیں اپنے کلام مقدس میں سے یہ پہلی 5 آیات پڑھنے کی توفیق دی، اور ہم نے آج کوہ سیون کے بارے میں سیکھا کہ خدا زمینی چیزوں کو کیسے عزت دیتا ہے۔ وہ جگہوں کو ہم نے دیکھا، یروشلم کا نام، سیون کا نام جو آسمان پہ بھی ہے، ہمارے نام بھی آسمان کے اوپر ہیں، ان 1,44,000 لوگوں کے نام بھی آسمان پہ ہیں، ان کے اوپر بھی خدا کا اور بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم
खुदावंद के अंदर है, खुदा हमारे अंदर है। और यीशु मसीह ने कहा था, बाप मैं चाहता हूँ कि जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हमारे साथ एक हों। तो खुदा की तमजीद हो, हम उसके साथ हैं, हम ज़मीन पे उसके साथ साथ चलते हैं और वो हमारे साथ रहता है, और इसी तरह आसमान पे हम उसके साथ होंगे, वो हमारे साथ होगा। खुदा की तमजीद हो। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे चुका है, उसकी तमजीद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो। तू मुबारक है, तू कदूस है, तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। आई खुदावन तू हमें कितना ज़्यादा प्यार करता है, तू हमारा साथ देता है, तू हमारे साथ रहता है। आई खुदावन तेरा शुक्र हो, हम तेरे साथ होंगे। आई खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो इस बात के लिए कि तूने आई खुदावन हमें नापाक नहीं रहने दिया, क्योंकि कोई नापाक चीज़ आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकती। कोई नापाक होते हुए आई खुदावंद तेरे तख्त के सामने आई खुदावंद नहीं ठहर सकता और उधर खड़े होकर गीत नहीं गा सकता। और आई खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, ये 1,44,000 लोग आई खुदावंद ज़मीन पे तूने इनको संभाला, इनके ईमान को संभाला, और ये आसमान पे तेरे साथ हैं, साथ होंगे। और आई खुदावंद तूने हमें वो सब कुछ जो आने वाला है, तूने हमें उसकी तस्वीर यहाँ दिखाई है, जो हमने मुकाशफा 14वें बाब की पहली 5 आयतें पढ़ी हैं। हम आज तेरे कलाम को सीखने के लिए तेरा शुक्र करते हैं और चाहते हैं खुदावंद उम्र भर आई खुदावंद तेरे साथ चलें, तुझ में बढ़ें, तुझे प्यार करें। और आई खुदावंद यीशु जी तेरे रूह को कभी भी रंजीदा ना होने दें। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के प्यारे नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।